बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने शुरू किए हुए जो कंप्यूटर साइंस का 10th क्लास का सिलेबस है और चैप्टर नंबर 3 की बारी है। ये भी बड़ा चैप्टर है और इसके 3 हिस्से जो है हम लोग करेंगे। पहले हिस्से में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स भी कवर हो गए, शॉर्ट भी हो गए और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए। जो इसकी अगली वीडियो है उसमें हम लोग आउटपुट वाला सवाल करेंगे और एरर्स वाला करेंगे, और आखिरी हिस्से में कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत अहम, जिसमें से बोर्ड में सवाल आ जाता है वो करेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ तीनों हैं, वो प्रोग्राम लिखने हैं वो भी करेंगे, और एक्सरसाइज के जो प्रोग्राम उनमें से जो अहम प्रोग्राम है वो मुकम्मल करें। तो 3 वीडियोज़ होंगी। चलते हैं चैप्टर के अंदर और रूटीन की तरह सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स मुकम्मल करते हैं। कंडीशनल लॉजिक डैश में मदद देती है। कंडीशनल लॉजिक जो आपको पता है वो डिसीजन मेकिंग यानी फैसला करने में मदद देती है। डैश स्टेटमेंट्स बताती हैं कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट किस तरतीब से एग्जीक्यूट होंगी। ये जनाब लूप है, मशरूत है और कंट्रोल, यानी तीन तरीके हैं किसी प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए। स्टेटमेंट अगर कंडीशन पूरी ना हो तो क्या होता है, तो फिर इफ़ के बाद जब कंडीशन फॉल हो जाती है तो उसके बाद अगर एल्स है तो कंट्रोल एल्स पे चला जाएगा, वरना ऑटोमेटिकली जो उससे अगली स्टेटमेंट है वो चलनी शुरू हो जाती है, बाकी कोड चलने लगता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? बड़ा इजी है। वेरिएबल ए की वैल्यू 5 है। मैं आपको चैप्टर 2 में सारा समझा चुका हूँ किस तरह इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए, इनिशियल वैल्यू ए की 5 है। क्या ए लेस देन 10 है? बिल्कुल सही बात है, 5 10 से छोटा होता है। तो फिर कॉमन सेंस है कि एल्स नहीं चलेगा बल्कि इफ़ कमांड चलेगी। तो ए प्लस प्लस यानी ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब पहले ए की वैल्यू जनाब 5 थी, अब ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है ये कंप्यूटर चलाएगी ही नहीं क्योंकि कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो फिर ये वाली कमांड चलेगी, ए प्लस प्लस हो जाएगा 6। अगर लिखा होता है कि ए की वैल्यू कितनी होगी तो फिर ए की वैल्यू 6 होती। इनमें से कौन सी कंडीशन बताती है कि ए और सी का फैक्टर है या नहीं? सी को डिवाइड करें ए पे और जो रिमाइंडर बचता है उसको चेक करें कि वो आता है पूरा या नहीं है। ये स्टेटमेंट बताती है। हम पिछले चैप्टर में एम्परसेंड का साइन पढ़ चुके हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको याद होगा। एक कंडीशन कोई भी हो सकती है, अर्थमेटिक भी हो सकती है, रिलेशनल भी हो सकती है या लॉजिकल भी हो सकती है। ये इसका दुरुस्त जवाब है। अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट हो, ये तो वो नेस्टेड हो गया घोंसला। एक स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट, उसके अंदर एक और स्टेटमेंट्स। कोसेन में बंद, कोसेन मतलब है ब्रैकेट्स जो होती हैं, एक से ज्यादा हदायत का सेट ब्लॉक कहलाता है। अब देखिए, ऊपर वाले एग्जांपल में सिर्फ एक स्टेटमेंट थी तो ये ब्लॉक यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर इफ के साथ 2 स्टेटमेंट्स अंदर होती या एल्स के बाद 2 स्टेटमेंट्स होती तो फिर जनाब ये एक आपको फ्लावर ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं, इसको ब्लॉक कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। मुंदरजा ज़ैल की तारीफ करें। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती है? इसका जवाब पेज 52 पे है। तीनों पहलों का जवाब पेज 52 पे है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? पेज 52 पे है। सीक्वेंशियल क्या होती हैं? पेज 52 पे है। तो चलते हैं पेज 52 पर। मेरा ख्याल है अगला पेज है, बस यही पहला पेज है। पहला सवाल जनाब हाईलाइट मैंने किए हुए है, उसी को बस फॉलो करना है आपने। एक सवाल को हल करने के लिए हमें प्रोग्राम के तसलसल को कंट्रोल करना पड़ता है। हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ज़रिए प्रोग्राम का तसलसल कंट्रोल करते हैं। और सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट 3 इकसाम हैं, तीनों के नाम लिख लें चाहे बोर्ड वाला पूछे ना पूछे। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और रेपिटेशनल यानी लूप, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला सवाल है सीक्वेंशियल कंट्रोल क्या होता है? ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, हमारा डेफिनेशन है। ये देखें, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते और सीक्वेंशियल कंट्रोल क्या होता है? सीक्वेंशियल कंट्रोल ये इस सवाल का जवाब है। सीक्वेंशियल कंट्रोल ये इस सवाल का जवाब है, क्योंकि सवाल आगे पीछे हैं। इस सवाल का जवाब है सीक्वेंशियल कंट्रोल लैंग्वेज का पहले से तयशुदा कंट्रोल स्ट्रक्चर है। सीक्वेंशियल कंट्रोल के मुताबिक तमाम स्टेटमेंट दी गई तरतीब के मुताबिक चलती हैं। जिस तरतीब से प्रोग्राम लिखा होता है इसी तरतीब से जब प्रोग्राम चलना शुरू हो जाए तो इसको सीक्वेंशियल यानी सीक्वेंस तरतीब, जिसमें कोई इफ वारा एल्स का चक्कर ना हो, कोई लूप ना हो। अगला सवाल है कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ये भी इसी पेज भी नीचे करके। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है।
وہ اسٹیٹمنٹ جو شرائط، دیکھیں کنڈیشن آ گئی نا، انہوں نے صرف گھمانے کے لیے لفظ یوز کیا تھا کنڈیشنل. تو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ یاد رکھیں یا سلیکشنل، یہ ایک جیسی ہوتی ہیں. یہ وہ ہوتی ہیں جن پر شرائط کی بنیاد پر فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آگے کون سی اسٹیٹمنٹ چلنی چاہیے. ایسی اسٹیٹمنٹس کو سلیکشن اسٹیٹمنٹس یا اپنے پاس رکھیں گے آپ، یا کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کہا جاتا ہے. آگے لکھ لیں آپ. یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، اف اسٹیٹمنٹس اور اف ایل اسٹیٹمنٹ. تو 3 ڈیفینیشن ہو گئیں یا 3 شارٹ کوسچن یہ بھی ہو گئے. اگلا شارٹ کوسچن ہے کنڈیشن سے کیا مراد. کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہم بار بار کنڈیشن کی بات کریں. کنڈیشن ہوتی کیا ہے؟ یہ ہے جی، ایک شرط یا کنڈیشن کوئی بھی درست ایکسپریشن ہو سکتا ہے، جیسے ارتھمیٹک ایکسپریشن ہو سکتا ہے، ریلیشنل ہو سکتا ہے، منطقی لاجیکل ہو سکتا ہے، ابھی ہم ایم سی کیوز بھی کر چکے ہیں، یا ان سب کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے. بس ختم. اگر ایگزامپل بورڈ والا آپ سے پوچھے ایگزام کے اندر تو پھر یہاں سے 2-3 ایگزامپل آپ دے دیں جو آپ کی مرضی ہے، اگر پوچھی جائے تو، ورنہ ضرورت نہیں. آخری سوال کوسچن نمبر 2 کا آخری پارٹ ہے، نیسٹڈ سلیکشن اسٹرکچر سے کیا مراد ہے. پیج نمبر 64 ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہے. کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کے اندر کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کو نیسٹڈ سلیکشن اسٹرکچر کہتے ہیں. اس کے ساتھ ایگزامپل لازمی دے دیں، کوئی ان میں سے ایک ایگزامپل دے دیں، یہ والی دے دیں یا یہ والی دے دیں یا نیچے والی، جو مرضی آپ کو. یہ بہت بڑی ہیں، یہ والی دے دیں. پہلی کنڈیشن ہے، پھر اس کے اندر پھر ایک اور اف کنڈیشن ہے، پھر منسوب کردہ کوڈ ہے، پھر ایل ہے، پھر ایک اور منسوب کردہ کوڈ ہے. تو اس کے بجائے یہ والی دے دیں، یہ زیادہ آسان ہے، چھوٹی ہے. یعنی اس کے ساتھ ایگزامپل دے دیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اس کے بعد جناب اگلا سوال آ گیا جس میں شارٹ اور لانگ مکس ہیں. کوسچن نمبر 3، ہمیں کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب کتاب میں ایگزیکٹلی کہیں بھی نہیں ہے. آپ کو میں اس کا لکھا دیتا ہوں. سیکوینشل اور کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس میں فرق بیان کریں، اس کا جواب بھی کتاب میں ایگزیکٹلی نہیں ہے. یہ دونوں آپ کو میں لکھا دیتا ہوں. اس کے بعد باقی سارے کتاب میں موجود ہیں. پہلے آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو کاپی پہ نوٹ کر لیں. کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں پروگرامنگ میں فیصلہ کرنے کے لیے انتخابی کنٹرول یعنی اسٹیٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی شرط کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. اگر دی گئی شرط یا کنڈیشن ٹھیک ہو تو ایک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، اگر یہ غلط ہو تو اگلی جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ چل پڑتی ہے. یعنی فار ایگزامپل ایک ہم ایسی کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی طالب علم کے نمبر 33 سے زیادہ ہوں تو کمپیوٹر کو پاس دکھانا چاہیے ورنہ فیل دکھانا چاہیے. بس یعنی یہ فیصلہ کرنے کے لیے اور دو مختلف اسٹیٹمنٹس میں کسی ایک کو چوز کرنے کے لیے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. فلو چارٹ بنا دے، اچھی بات ہے، نہ بھی بنائے تو چلیں، نو نیٹ. اگلا جو شارٹ کوسچن ہے اس کا جواب یہ بتا رہا ہوں، کتاب کے اندر نہیں تھا. سیکوینشل اور کنڈیشنل میں فرق بیان کریں. یاد رکھیں تسلسل یعنی سیکوینشل ہدایات وہ ہوتی ہیں جس ترتیب میں ہوتی، اسی ترتیب سے پروگرام جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. یہ ہم پہلے بھی سیکوینس والی ڈیفینیشن کر چکے ہیں. یہ کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوتا یا کسی اسٹیٹمنٹ کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ ساری اسٹیٹمنٹ ایک ترتیب میں چل پڑتی ہیں. لیکن انتخابی اسٹیٹمنٹ یا کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس وہ ہوتی ہیں جو کسی شرط کی بنیاد پر چلائی جاتی ہیں. یہ صورت میں چلائی جاتی ہیں جب دی گئی حالت صحیح ہو. جب حالت غلط ہو تو پھر یا تو اسٹیٹمنٹ اگلے کنٹرول چلا جاتا ہے یا پھر اسٹیٹمنٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. وہی بات بار 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 ایک جیسی بات ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے کہ سیکوینس ایک ترتیب اور کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ جس میں ایک فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی اب دو میں سے کدھر جانا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. یہ سیکوینشل ہے، ایک ترتیب میں پروگرام چلتا جا رہا ہے. اور یہ کنڈیشن ہے جس میں فالس اور ٹرو کی بنیاد پر فیصلہ ہو رہا ہے کہ اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ کام ہوگا، اگر فال ہے تو یہ کام ہوگا. تو اس کو بھی آپ نے یقیناً اسکرین شاٹ لے لی. اس کو روک کر آپ لکھ لیں. اس کتنے ویڈیو کو روک نہیں کریں، اس کے بعد ہلکا سا اس کو ٹچ کیے کریں تو ویڈیو چلتی نہیں ہے بلکہ وہ مزید روشن ہو جاتی ہے اور آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں سوال کو. اس کو بھی آپ کائنڈلی لکھ لیں. واپس آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف. اگلے جو سوال ہے ہمارے، اف اسٹیٹمنٹ اور اف ایل اسٹیٹمنٹ بتانی ہے ساتھ مثالوں کے ساتھ، یعنی ان کی ایگزامپل بھی دینی ہے، پروگرام بھی دینا ہے. تو یہ ایک لانگ سوال بن جاتا ہے، شارٹ نہیں بنتا. شارٹ میں صرف ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے، یہاں پر اس کا ساتھ ایگزامپل بھی پوچھی جا رہی ہے. ایگزامپل مراد ہے پوری پروگرام ہے.
تو پہلے چلتے ہیں پیج 53 54 پہ، پھر 59 اور 61 پہ. 53 پیج یہ ہوگی جی. پہلے تو اس اسٹیٹمنٹ کی ڈیفینیشن آپ نے بتانی ہوگی، اس کے بعد اس کا اسٹیٹمنٹ اسٹرکچر بتانا ہوگا یہاں تک، بس یہاں تک جو میں کہہ رہا ہوں یہاں تک. یہاں سے بتانے کے بعد آپ نے جناب اگلے پیج پہ اس کی یہ والا ایگزامپل بتا دینی ہے کوڈ 3.1، اور اس میں یہ والی لائن کی ضرورت نہیں ہے، تبھی میں نے ریڈ سے کاٹ دی ہے. اس لائن کی بھی ضرورت پھر نیچے آؤٹ پٹ میں نہیں ہے. پروگرام ویسے یہاں تک ختم ہو چکے ہیں. میں بتا رہی ہوں اوپر آپ آؤٹ پٹ لکھیں یا نہ لکھیں فرق کو نہیں پڑتا. ٹیکنیکلی آپ کو جو پروگرام ہے وہ یہاں تک ہے، بس یہ یہاں تک پروگرام آپ کا. یہ نیچے والا آؤٹ پٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر نہ پوچھا جائے. تو پھر اس میں صرف ایک لائن، 2 لائنیں، 3 لائنیں، 4 لائنیں، 5 6 اور 7 اور یہ 8 لائنیں صرف بنی گی. بس ایک حصہ مکمل ہو گیا سوال کا. اب اس کا اگلا حصہ اف ایلس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے. پیج نمبر 59 پہ چلنا پڑے گا جی. یہاں پر بھی پہلے ڈیفینیشن بتائیں گے اف ایلس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے. اسٹیٹمنٹ بتانے کے بعد اس کا وہی بات، اس کا جو اسٹرکچر ہے یعنی جو اس کا ہوتا ہے ڈھانچہ وہ بتانا آپ نے یہاں تک. اب دیکھیں اس میں اف کے ساتھ ایلس بھی آ چکے ہیں. یہ بتانے کے بعد اگلے پیج پہ آ کے اس کی ایگزامپل دے دینی ہے. ایگزامپل میں بتاتا ہوں کون سی دینی ہے. ایگزامپل نمبر 3.4 اس کے ساتھ آپ نے دینی ہے. اور یہاں پر بھی اس لائن کی ضرورت نہیں ہے. یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب، نو نیڈ. اس کو کاٹ دیں بس، باقی سارا پروگرام وہی رہے گا. اس کے آؤٹ پٹ میں آلریڈی ہے نہیں، کیونکہ آپ نے کوئی بھی ویلیو دیکھیں 15 آڈ نمبر ہوتا ہے نا. اگر آپ 15 کو ڈیوائڈ کریں 2 پہ تو یہ جناب جائے گا 2 7 14. تو پیچھے کیا بچ گیا؟ پیچھے 1 بچ گیا. اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ 1 کے اندر 0 بچتا ہے تو یہ نمبر ایون ہوگا، اگر 1 بچتا ہے تو وہ نمبر آڈ ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے 15 دیا ہے تو نمبر 1 بچا ہے تو پھر یہ والی اسٹیٹمنٹ چلی ہی آڈ ہے. اگر آپ 15 کے بجائے کوئی اور دیتے ویلیو جیسے 10 دیتے تو پیچھے جناب 0 بچتا تو یہاں میسج چینج ہو جاتا. یہاں میسج آتا دا ویریبل کنٹینز این ایون ویلیو. یہ سوال بورڈ میں بھی آ چکا ہے 8 نمبر کا لانگ سوال. یہ ایگزامپل جو ہے یہ بڑی ہی اہم ترین ایگزامپل میں سے ایک ہے. ایگزامپل نمبر 3.4. تو یہ جناب اس طرح لانگ سوال مکمل ہو گیا. ڈیفینیشن اف ایلس کی اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اور 3.4 ایگزامپل ساتھ بتانی ہے، اور اس کے بعد اوپر والی جو میں نے بتایا تھا اف اور اس کی ایک ایگزامپل بتانی ہے. اگلا شارٹ کوسچن یہ ریپیٹ ہو گیا، یہ پھر وہی شارٹ کوسچن ہے. نیسٹ سلیکشن اسٹرکچر کا کیا استعمال؟ پیج 64. استعمال ٹیکنیکلی یہاں پر دی ہوئی کوئی نہیں ہے، بہرحال مثالہ مشہورہ لگانے کے لیے تھوڑا سا کر دیتے ہیں. پیج نمبر 62 63 اور 64 یہ جی. اب دیکھیں یہاں سے لکھا ہے نیسٹ اسٹرکچر کا استعمال بتائیں، اس کے لیے پھر نیچے پورا پروگرام لکھنا پڑے گا. پروگرام کو انہوں نے ذکر نہیں کیا. اب اس کا میں آپ کو جو طریقہ بتانے جا رہا ہوں. اگر تو یہ سوال آتا ہے 2 نمبر کا سمپل پہلے کی طرح جو ہم نے ابھی شارٹ بھی کی تھا، اس کی ڈیفینیشن بتا دیں. کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کے اندر کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کو نیسٹ اسٹرکچر کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ بعد میں آپ یہ ایگزامپل یعنی پہلے آپ یہ لکھیں گے ایک لائن اور اس کے بعد یہ والا آپ دے دیں گے کوڈ. اگر یہ سوال 4 نمبر کا آتا ہے یا 8 نمبر کا آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کا ایک پروگرام بھی لکھنا پڑے گا. اگر سوال واقعی 8 نمبر کا آتا ہے، اس کا استعمال پوچھا جا رہا ہے اور نمبر 8 ہیں تو پھر یہ والا ضرورت نہیں کرنے کی، آپ کو بتاتا ہوں. اس کے ساتھ پھر آپ نے جو ہماری ایک مشہور پروگرام ہے یہ والا جو میں نے سمجھانا بھی تھا، یہ والا پروگرام ساتھ بنانا ہے. پروگرام ٹائمنگ نمبر 3.5 ساتھ بتانی. اگر 8 نمبر کا سوال ہے تو 2 نمبر کا ہے تو وہی بس جو میں نے بات بتائی آپ نے صرف اوپر والی بات ہی بتا دینی ہے، ڈیفینیشن بتا کر، اور اس کے بعد یہ والا آپ نے اسٹرکچر لکھ دینا ہے. یہ دونوں ایک جیسے سوال تھے. نیسٹ اسٹرکچر کا استعمال کیا ہے، اس کا بھی یہی جواب ہے. اور اوپر جو ہم نے کیا تھا یہ نیسٹ سلیکشن اسٹرکچر پیج 64، اس دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، ڈیفینیشن پلس اوپر سے یہ کوڈ بتانا ہے. بس ختم. سوری کوڈ نہیں بتانا، جو کوڈ ہے وہ اف ایلس کا ہے، ہم نے مزید اس کے اندر لکھنا ہے. اس کے بعد یہ 2 لائنیں یہ بھی بتانی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی آگے بتانا پڑے گا، تب جا کے اس کا اسٹرکچر بنے گا نیسٹڈ سلیکشن. تو پھر جو بات میں نے پہلے بتائی ہے پھر وہ بہتر ہے
تمام باتوں کی ایک بات کہ اگر سوال 2 نمبر کا آ جائے نیسٹڈ اسٹرکچر تو خالی بس اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. سمپل جناب یہ جو انڈر لائن میں نے پہلے کرائی تھی یہ آپ نے بس لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ ایک ایگزامپل دے دینی ہے. مرضی ہے تو یہ والی ایگزامپل دے دیں, مرضی ہے تو یہ والی دے دیں, بس ختم ہو گیا بات. اگر سوال 8 نمبر کا آتا ہے پھر میں نے بتایا تھا اس کے ساتھ پروگرام بھی لکھنا ہوگا, پروگرام نمبر 3.5. جناب آخری سوال ہے, یہ لانگ سوال ہے. اف اسٹیٹمنٹ کا ڈھانچہ بتانا ہے, اس کا آپ اسٹرکچر ڈسکرائب کرنا ہے تفصیل کے ساتھ, پیج 53 اینڈ 54. وہی 2 ٹاپک ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے. اب اس میں پہلے آپ نے جناب اب یہاں سے ہی سوال شروع ہو رہا ہے. اف اسٹیٹمنٹ کے ڈھانچے کے مختلف حصوں کی تفصیل یہ ہے مختصر. پوائنٹ نمبر 1 پورا بتانا ہے. اف ایک کی ورڈ ہے جس کے بعد وین میں شرط لکھی جاتی ہے. ایک شرط کوئی بھی دوست ایکسپریشن ہو سکتا ہے, یہ بھی ہم شارٹ کوسچن بھی کر چکے ہیں. کنڈیشن سے کیا مراد ہے, 2 باتیں ہو گئیں. اب اس کے ساتھ ایگزامپل یہ 2 بھی دے دیں. پھر اس کے ساتھ اب یہ تقریر بھی آپ نے کرنی ہے. پھر تیسرا پوائنٹ بتانا ہے کہ سی لینگویج کی 2 اسٹیٹمنٹ مجموعہ ہے, اس میں ایک زیادہ اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ فلو چارٹ بھی اب بنانا ہوگا کیونکہ لانگ سوال 8 نمبر کا, اور اس کے بعد ایک لائن اور لکھ دینی ہے. اگر ہم بلاک میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر زیادہ سے اسٹیٹمنٹس ہیں تو بس یہاں پر یہ سوال ختم ہو جائے گا. اگر سوال 4 نمبر کا آ جاتا ہے پھر فلو چارٹ کی ضرورت نہیں ہے, پھر خالی 1 2 اور یہ 3 پوائنٹ آپ نے یہاں تک لکھ دینے. اگر سوال 2 نمبر کا آتا ہے وہ تو شارٹ کوسچن تھا, وہ تو اس میں ممکن وہ تو اوپر والا سوال تھا اف اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے. اگر سوال 8 نمبر کا آتا ہے جیسے یہ ہمارا آلریڈی ہے کتاب میں یہ, تو پھر جو میں نے نشان لگایا سارا کرنا ہے. لو جی پھر ہمارا جناب پہلی ویڈیو مکمل ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 4 کرتے ہیں اگلے ویڈیو میں جس میں ایرر اور فلان ڈنکان کرنا ہے. تو چلتے ہیں جناب واپس, تھوڑا سا ٹون ٹان کر کے ویڈیوز کو بند کرتے ہیں. خیال رکھیے اور انتظار کیجیے اگلی